बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ यानी हाजिर है, कुछ नई स्टोरीज के साथ और कुछ वही पुरानी घिसी पिटी बातों के साथ। नाज़रीन कराम, यकीनी तौर पर जब जब भी कुछ कहने का जी करता है और कुछ सोचने के लिए मन करता है कि आज के इस प्रोग्राम में किस मौजू पर बात की जाए, किस नए मौजू को आप सबके सामने लाया जाए, किस नई किसी इजाद के बारे में बात की जाए, किसी नई तहकीक के बारे में बात हो सके, कोई नई रिसर्च दुनिया में आई हो, उस पर मैं आपसे कुछ ऐसी बात कर सकूं कि ये टॉप स्टोरी के लेवल की कोई बात हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात मुझे ये करने नहीं देते। और यकीनी तौर पर जब भी मैंने ये कोशिश की कि आप सबको इंगेज करूं किसी ऐसी चीज़ के अंदर, किसी ऐसे उन्वान और मौजू के साथ कि जिसका फ़ायदा जो है आप सबको और मुझे एज एन एंकर पर्सन और आप सबको एज ए नाजरीन के, एज एन व्यूअर के। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं वो कर नहीं पाता। कराची और हमारा मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान कुछ ऐसे मसाइल से दो चार है गुज़िश्ता कई सालों से, वैसे मैं कहूँगा। लेकिन ख़ास तौर पर अगर पिछले कुछ चंद सालों की मैं बात करूँ तो एक अजीब सा भौचाल आया हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि कल का दिन हमारे और आपके लिए कैसा होगा। आज के दिन के बाद, आज का गुरूब होने वाला सूरज कल क्या पैगाम लेके हमारे सर पे तुलू होगा, कितनी तलवारें हमारे सर पर मजीद लटका देगा, कुछ समझ नहीं आ रही। और जिस अंदाज से, जिस तेज़ी से दुनिया में अगर जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है इस पाकिस्तान की अगर सतह पर बात करूं, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ काम जो है पाकिस्तान में हो रहा है। और वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अदालतों के अंदर। वरना इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी काम इस तेज़ी से, इस रफ्तार से नहीं हो पा रहा जैसा कि होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर अवाम की फलाह बहबूद की बात करूं, अवाम की फलाह बहबूद में जिस अंदाज से रखना डाला जा रहा है, ये मैं और आप देख रहे हैं। और ये मुझे नहीं ख्याल कि कराची या पाकिस्तान में, अगर कराची की बात करूं तो कराची में आइंदा आने वाले कई सालों तक हम कोई चीज़ ऐसी देख रहे हैं जो कराची के शहरियों के लिए फ़ायदेमंद हो, या कराची के इन शहरियों के फ़ायदेमंद तो है लेकिन इन पर आने वाले वक्तों में बोझ ना बन जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हुकूमतें सब्सिडी दे देती हैं। एक चीज पर खर्च 120 रुपए हो रहा होता है, वो अवाम से 20 रुपए ले रही होती है। हम अवाम बड़ी खुश होती है कि सब्सिडी मिल रही है, हुकूमत 100 वाली चीज 20 रुपए में दे रही है। आपको अंदाजा नहीं कि वो 100 रुपए आपकी नस्लें पे करेगी। क्या आप अपने घर का बजट बनाते हुए, अपने घर की किसी चीज को मेंटेन करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि मुझे कल को ये पे करना है, सूद समेत पे करना है, तो कैसे मैं इसको अपने आज को बेहतर करने के लिए अपने कल को अंधेरों में धकेल दूं, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को मैं अंधेरों में मैं लड़ता हुआ छोड़ जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ज़ी शऊर इंसान, कोई भी अक्लमंद इंसान कम अज कम इस किस्म की गलती तो किसी तौर भी नहीं कर सकता जो हमारे यहाँ बरसों से की जा रही है, बल्कि दहाइयों से की जा रही है। सब्सिडी देने का रिवाज जो है वो आवाम को, और इस सब्सिडी का बोझ जो है वो इनडायरेक्टली आवाम पर ही पड़ता है। एक चीज़ में सब्सिडी दे देते हैं, अगली चीज़ में उसको किसी न किसी अंदाज में, शायद इससे दुगने अंदाज में वसूल भी कर ली जाती है। आज बड़ा दुख भरा दिल है मेरा, ख़ास तौर पे माहौल के हवाले से भी। और पेट्रोल पर आज मैं देख रहा था आवाम की जो बद्दुआएं हैं, 20 रुपये पेट्रोल पर की कीमत में जो इजाफा हुआ है। मैं और आप समझते हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किसी भी अंदाज में किसी भी चीज़ पर, आपके आटे से लेके आपके जहाज़ तक, मैं इतनी सी बात कर लूँ, आटे से लेके जहाज़ तक, सुई से लेके जहाज़ तक, हाथी से लेके सुई तक, इन तमाम चीज़ों के प्राइसेस जो हैं इस पेट्रोल के साथ मुतवाज़ी चल रही होती हैं। कहाँ तक आ गए हम? और जिस अंदाज से अब तो आवाम जो है एक चंद लीटर पेट्रोल के लिए भी मुझे लगता है कि शायद उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। जिस अंदाज से मैं मीडिया पर देख रहा हूँ कि इस 20 रुपये की जो बढ़ने की जैसे ही न्यूज़ जो है वो आवाम तक पहुँची है,
اور اس بار تھوڑا سا جو ہے وہ ماحول چینج کر دیا گیا تھا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ نیوز جو ہے وہ رات میں آتی ہے اور رات میں آتے ہی ایک 12 بجے کے بعد پیٹرول پمپ پہ جو ہے لائنیں لگ جاتی ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس پیٹرول سے, اس قیمت سے پہلے فائدہ اٹھا لیں تاکہ جو 10-20 روپے پر لیٹر ان کی بچت ہو پا رہی ہے وہ کر سکیں, اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے. کیونکہ جب پیٹرول گھٹ رہا ہوتا ہے, پیٹرول کی قیمت میں 2-4 روپے ہی صحیح کم ہو رہے ہوتے ہیں, تو پیٹرول پمپ پر کوئی جون تک نہیں رینگتی اور پیٹرول اسی انداز سے کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کو اور مجھے سب کو مل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی بڑھنے کی نوید ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر اس قسم کا اضافہ ہو جو 20 روپے تک ہو, تو یقینی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کس انداز سے یہ اندرون خانہ یعنی کہ پیٹرول پمپ مالکان کو اس کا علم ہو جاتا ہوگا. یقینی طور پر ایسا ہی ہوتا ہوگا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس نیوز کے آنے سے پہلے ہی پیٹرول پمپ بند ہونا شروع ہو جائیں, عوام کی لائنیں لگنا شروع ہو جائیں. جو لوگ اس دن یا اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر میڈیا سے دور رہے ہوں گے, انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے یا بڑھ چکی ہے, وہ تو پیٹرول پمپ پہ دیکھ کے, لائنیں دیکھ کے حیران اور پریشان رہ جاتے ہوں گے کہ ایسا کیا ہو گیا, کیا اس پیٹرول پمپ پہ خدا نہ خواستہ کوئی فری میں پیٹرول تو نہیں بٹ رہا. بٹنے جیسا لائن لگ جاتی ہے چند گھنٹوں پہلے. لیکن اس بار ایسا ہوا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے پہلے پیٹرول پمپ شانت ہو گئے, بند ہو گئے, قناتیں لگ گئیں, بیریئرز لگ گئے کہ پیٹرول نہیں ہے. اور ایک ہی جواب سب کا, پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ کسی ایک پیٹرول پمپ کو بھی اپنی نگاہ میں رکھیں اور اسے واچ ڈاگ کی طرح واچ کریں, تو پیٹرول پھر آیا نہیں ان کے پاس, کوئی ٹینکر نہیں آیا. اور آئندہ اگلے ہی دن, بلکہ اس بار تھوڑا ایسا ہوا, پچھلی دفعہ اس قسم کے معاملات رہے کہ کوئی 2-4 گھنٹوں کے لیے پیٹرول پمپ بند رہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے کھل گئے, عوام بھول گئی. لیکن اس بار کیونکہ اضافہ جو ہے وہ دن کے اندھیرے, رات کے اندھیرے کے بجائے دن کی روشنی میں ہوا تھا, اور دن کی روشنی میں یہ کام کرنے کا مقصد یقینی طور پر مجھے نہیں پتا کہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی جو پچھلی رات کو بڑھانے کے بجائے دن میں بڑھایا گیا. کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے وجوہات ہوں گی, کچھ لوگوں نے اس پہ کچھ وجوہات اپنی قیاس آرائیاں کی ہیں, لیکن ان قیاس آرائیوں اور مفروضوں پر بات نہ ہو, اگر کوئی کانکریٹ شکل میں بات ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتے. کہا یہ گیا لوگوں کی جانب سے کہ دن کے اوقات میں شاید عوام اتنا ریئیکٹ نہیں کرتی جتنا رات کے اوقات میں وہ گھر میں بیٹھ کے اس پوزیشن پہ ہوتی ہے کہ کم از کم غصہ ہی اپنا کا ہی اظہار کر سکے, اپنے آپ کو ہی لعنت ملامت کر سکے. تو دن کے اوقات میں کم و بیش پورا شہر جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں پر ہوتا ہے اور اپنی روزگار, برسر روزگار لوگ جو ہے وہ روزگار پر ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے کالج یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم تھا جب عوام مشغول ہوتی ہے اپنے اپنے کاموں کے اندر, تو ان کاموں میں شاید انہیں اتنی دقت پیش نہ آئے ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے. تو یہ ٹائم سلیکٹ کیا گیا اور میرا خیال ہے یہ کامیاب تجربہ ہے. آپ اور ہم آئندہ آنے والے مہینوں میں میرا خیال ہے یہی ٹرینڈ دیکھیں گے, اور یہ نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمارے حکومتوں کو آتے رہتے ہیں کہ وہ اس قسم کے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کریں. اور بڑے دانا لوگ انہوں نے بٹھائے ہیں جن پر وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, جسے ہم بیوروکریسی کہتے ہیں. ان پر یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, تو یہی وہ آئیڈیاز فلوٹ کرتے ہیں جو اپنے آقاؤں کو یہ بتا دیں کہ اس بار اگر آپ نے اس والی ٹیکنیک کو استعمال کیا تو نقصان کا اور ڈیمیجز کا جو کیلکولیشنز جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. اور میں اس بات پر قائل ہو گیا کہ اس بار دن میں پیٹرول کی قیمت کے اضافے سے یہ ایک تھوڑا سا برڈن حکومت کی سطح پر تھوڑا سا کم مجھے نظر آیا کہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں, کچھ دیر تو بند رہا, پھر پریشانی رہی, پھر رات گئے تو کچھ کھلنا شروع ہو گئے پیٹرول پمپس جو ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں, کیونکہ چند 6-8 گھنٹوں کی جب ملامت اور ذلت اٹھانے کے بعد موٹر سائیکل سوار یا گاڑی سوار, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کار سوار اپنی گاڑیوں کو وہیں لاک کر کے چلے گئے, بہت سے موٹر سائیکل سوار ہمیں دھکا دیتے ہوئے اپنی بائکوں کو ایک دوسرے کو ٹو کرتے ہوئے لے جاتے ہوئے نظر آئے اس پورے سینیریو کے اندر. یعنی کہ پیسے دے کر, زیادہ پیسے دے کر بھی, نئے ریٹ پر بھی پیٹرول ناپید ہو گیا. اس کی وجہ وہی پیٹرول پمپ مالکان کا ایک فیئر, ایک ڈر تھا کہ
عوام اور کیا کرے گی؟ عوام کیا کرے گی؟ عوام کے ہاتھ جو ہے وہ حکمرانوں کے گریبان تک تو پہنچ نہیں پاتے. تو عوام یہ کرتی ہے کہ پیٹرول پمپ کے ملازمین، پیٹرول پمپ کے مالکان، ان پر اپنا غصہ نکالتی ہے. اور کچھ معنوں میں تو اسے توڑ پھوڑ تک کی حد تک بھی لے جایا جا سکتا ہے. 20 روپے ایک بڑی رقم تھی 1 لیٹر پر. تو پیٹرول پمپ مالکان کو بھی اندازہ تھا کہ شاید اس کا ریئیکشن پیٹرول پمپ مالکان یا ان کے ملازمین کے خلاف آ سکتا ہے، اور پھر املاک کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. مہنگی ترین ڈسپینسرز اور ان کے اکوپمنٹ وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اور غصے میں انسان بہت کچھ کر جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب تو غصہ جو ہے وہ کم ہی آتا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہو رہی، امید سے ہٹ کر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. سب کام امیدوں کے جیسا ہی ہو رہا ہے. جیسی ہم نے امید کی ویسے ہی ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں. اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 150 روپے کا پیٹرول اب 200 اور 72 روپے تک پہنچا. کچھ پیسے کم ضرور ہوئے تھے اس پہ، لیکن آج 272 273 پہ ہم پیٹرول خریدنے پر مجبور ہیں. اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیٹرول 120 روپے پر بیرل، 120 ڈالر پر بیرل پر جب تھا تب بھی ہمارے پاس 150 روپے میں تھا. لیکن اب کم و بیش 100 کے اندر تصور کیا جا رہا ہے. اور اب بھی ہمارا پیٹرول جو ہے، کیونکہ ڈالر کی پرائس جو ہے نا، وہ ہمارا جو ڈالر کا موازنہ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے. 180 1.5-2 سال پہلے حکومت کی تبدیلی سے وقت 180 روپے کا ڈالر جو ہے وہ آج 300 کی باتیں کر رہا ہے. 300 تک اڑان بھر چکا ہے. یہ میں آفیشیل کی بات کر رہا ہوں. ان آفیشیلی تو بہت ساری چیزیں ہمارے آفیشیل سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. تو جب ڈالر کی پرائس بڑھے گی تو آپ کو پیٹرول تو ڈالر میں ہی خریدنا. ہماری اپنی تو ہم نے کوئی اب تک ریسرچ پیٹرول پر کی نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز، ایک زمانے میں کچھ سننے میں ضرور آیا تھا اس قسم کا کہ ہمارے سمندر جو ہیں وہ تیل سے مالا مال ہیں. اس پر کچھ کام بھی ہوا اور پھر اس کام کو بند کر دیا گیا. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، اس کا کیا رزلٹ آیا. مجھے اور آپ کو اس بارے میں زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن ان جنرل اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کے عوامی فلاح کے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مالا مال کیا ہے. بے بہا نعمتیں اللہ پاک نے پاکستان کو ایسی بخشی ہیں کہ اگر ہم اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنا ناظرین یہ ہے کہ ہم اس کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے، یہاں کی پسی ہوئی عوام کی خدمت کے لیے پیش کریں، اس کو ایکسپلور کریں، اور ایکسپلور کر کے عوام کی خدمت میں اسے پیش کر دیں، عوام کے قدموں میں نچھاور کر دیں، تاکہ یہ پسی ہوئی عوام، شاید میں کئی بار سوچتا ہوں کہ شہروں کی یہ عوام، کراچی کے یہ عوام جب روتے پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ جب یہ مضافاتی علاقے ہیں، ہمارے رورل ایریاز جو ہیں، ان کا کیا بنتا ہوگا. یہ کیسے سروائیو کر رہے ہوں گے ان ماحول کے اندر، جہاں ہم چند روپوں کے خاطر، اب تو شہروں میں جگہ جگہ ہم نے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کا بھی آغاز کر دیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا فائدہ تو ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے کہ ان حالات میں لوگ اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے ہی اگر 2 وقت اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں تو کم از کم زندہ تو رہیں گے. اور یہ پیٹ بھرنے کی کہانی اسی طریقے سے جاری رہے گی. ناظرین، مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اور دل بڑا اداس ہے کہ کیا بات کروں آج کے دن میں آپ سے. کئی ایسی خبریں رونما ہوئی ہیں آج پاکستان میں، لیکن بہرحال ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ الطاف ویانی آپ کا میزبان حاضر ہے. اور وقفے سے پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا ناظرین کہ بڑی روح فرسا خبریں پاکستان میں گردش کر رہی ہیں، لیکن ہم اسی مہنگائی کے سلسلے کو اور تھوڑا سا آگے بڑھائیں. کون سی چیز ایسی ہے جو پیٹرول میں اور ڈیزل میں
میں کی قیمتوں کے بڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر قائم رہے گی. یہی ہوا, بالکل یہی ہوا, بیان یہی ہوا کہ ٹرانسپورٹرز نے اپنا رونا شروع کیا, ٹرالرز نے اپنا رونا شروع کیا, واٹر ٹینکرز, یہ میں پانی کی بات بھی آج کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے واٹر ٹینکرز جو ہے وہ پاکستان اور خاص طور پہ اگر میں کراچی کی بات کروں, کس انداز سے نلکوں میں پانی کے بجائے اب مجبور ہو گئے. بے شمار ایسے علاقے میں گزشتہ دنوں اورنگی ٹاؤن کے کچھ لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ وہاں پہ ہفتوں کچھ جگہوں پر 15 دن کے بعد 2 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے, 1 سے 2 گھنٹے کے لیے. کیسے گزارا ہو سکتا ہے پانی کے بنا؟ تو یقینی طور پر واٹر ٹینکر اور آپ کی خدمات کے لیے آپ کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں پانی کا ایک بڑا سا ٹینکر لے کے, جس کی قیمت اب سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا جب حکومت کی جانب سے یا اس وقت کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو ٹینکر پرچی پہ مل جایا کرتا تھا, اب ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے. آپ جو ہے موت بھی جو ہے وہ پیسوں سے خریدتے ہیں, یعنی کہ جس قسم کا ہمارے یہاں ایک خوراک کے ذرائع جو ہیں جس طرح سے مسدود کیے گئے ہیں. میں گزشتہ دنوں یوٹیوب پر دودھ بنانے کا نسخہ دیکھ رہا تھا اور جس بے دردی کے ساتھ پانی اور مختلف قسم کے کیمیکلز کے ساتھ اور پھر اسے گاڑھا کرنے کے کچھ طریقے, اور یہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ وہ دنیا اب تک جو دودھ بھینسوں اور گایوں سے حاصل کرتے ہوئے اس کی فرٹیلائزیشن کی طرف ان کو جو ہے ان کی فارمنگ کی طرف جا رہی تھی, پاکستان نے وہ دودھ پانی سے بنانا شروع کر دیا. اور صرف شروع نہیں کر دیا, بدقسمتی سے یہ کئی جگہوں پر بک بھی رہا تھا. لیکن اب شاید میرا خیال ہے کہ اس پر روک ٹوک لگا دی گئی ہے اور ہمارے کچھ مخلص اسسٹنٹ کمیشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے اس پہ بڑا نوٹس لیا تھا اور اس پر کچھ بڑی سخت قسم کی کارروائیاں بھی ہوئی تھیں جس سے یہ رک گیا. لیکن کرنا کیا چاہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پانی سے دودھ بنا کر ڈفرینٹ کیمیکلز کو ملا کر کہاں تک آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر کچھ نوٹ کما بھی لیا آپ نے تو کیا یہ کسی کام آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ داغے جائیں گے. ایک پیسے کا ایک جو ہے وہ چونی کا ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا, اور اگر یہ ناجائز ثابت ہوا تو یہ ہمارے جسموں پر داغا جائے گا. شاید اس روز محشر کی ہی تھوڑی سی ہم خبر رکھ لیتے کہ ہمیں حساب کتاب کے دن حاضر بھی ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اپنے ان تمام اعمال کے ساتھ جو آج ہم یہاں کر رہے ہیں, اچھے ہوں یا برے ہوں. تو خدا کے لیے میں ایسے تمام لوگ جو شارٹ کٹ پیسہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے ہیں, پیسہ آج کل بہت کچھ ہو گیا لیکن سب کچھ پھر بھی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اس لیول پر جانا ہوگا کہ پیسوں کی قدر ضرور کریں لیکن پیسوں کو اپنا قدردان نہ بنائیں کہ پیسوں کے بنا میں اور آپ کچھ نہیں ہو سکتے. تو پلیز اس پر ہمیں اور آپ کو بخوبی اور بڑی گہرائی کے ساتھ غور کرنا ہوگا. پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ایک سب سے بڑا جو نسخہ اس کے بعد پیٹرول کے بعد جو سب قیمت بڑھنے کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا جو سیلاب جو جھٹکا دیا گیا ہمیں وہ بجلی کا. ناظرین کرام, بجلی کے بل ویسے ہی لوگ اتنے پریشان, میں ایسے کئی احباب کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں جو ہے وہ نارمل بجلی سے زیادہ جنریٹر چلتا ہے. ان کے اپارٹمنٹس ہوں گئے, ان کے گھر ہو گئے جہاں پہ بجلی کا آنا جانا اتنا زیادہ ہے کہ وہاں وہ جنریٹر سے بجلی پیدا کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات بتاؤں کہ ان کے بل میں کوئی کمی نہیں ہے, اور اس بار جو اس ٹیرف کو مزید 7-8 روپے بڑھا کر اب جو کم و بیش جو فگر آ رہے ہیں کہ جو بجلی کا ٹیرف آج سے 1.5-2 سال پہلے 12 سے 15 روپے تک کو ٹچ کر رہا تھا, وہ آج 40 سے 50 کے درمیان اس ٹیرف کو لے آیا گیا ہے. کیسے, کیا آمدنی ہماری اتنے فیصد بڑھ گئی؟ کیا میری آمدنی 25,000 سے 50,000 یا 50,000 سے 1 لاکھ روپے ہو گئی؟ جب یہ نہیں ہوا, اس طرف نہیں ہوا, تو اس طرف قیمت بڑھنے سے نقصان میں اور آپ سمجھ رہے ہیں, معاشرتی ناہمواری, اخلاقی بے روی اور اسٹریٹ کرائمز. بالکل واضح 2-4 والی کہانی ہے کہ یہ خاص منصوبہ بندی کے تحت, میں اس بات کا قائل ہوں, ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت جو عالمی اشرافیہ ہے وہ ایسے ممالک کے اندر اس قسم کے مسدود حالات پیدا کرتی ہے کہ یہاں پہ یا تو اخلاقی بے روی اتنی عام ہو جائے
کہ پیسے اور اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ہم اخلاقیات سے گر جائیں. دوسرا جس اخلاقیات کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کیمیکل سے دودھ بنانا شروع کر دیں اور ہم اسے بیچنا بھی شروع کر دیں اور ہمیں تھوڑی سی شرم بھی نہ آئے کہ اس سے حاصل ہونے والی جو پیسہ ہے, یہ پیسہ تو میں نے حاصل کر لیا لیکن شاید کتنی جانوں سے میں کھیل گیا, اس پر ہمیں شرم بھی نہ آئے. دوسری اخلاقی بہرا روی, یقینی طور پر بہت سارے اور مسائل بھی معاشرتی اور اخلاقی پیدا ہوتے ہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑا نقصان اسٹریٹ کرائمز کی میں جو بات کر رہا ہوں کہ جب ایک شخص, ایک تعلیم یافتہ شخص کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ بجلی کے بل پیدا نہ بھر پانے سے یا اتنی زیادہ مہنگائی بجلی میں کے معاملے میں ہو جانے سے آپ کو پتہ ہے بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اتنے اخراجات پورے نہیں کر پاتی. چھوٹی انڈسٹریز کی خاص طور پہ میں بات کروں تو وہ پورا نہیں کر پاتی, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. اور ایک جگہ پر بہت سارے ایسے لوگ جن کی آمدنی بڑی محدود ہوتی ہے, ان کے بجلی کے بل ہزاروں میں جب پہنچتے ہیں تو وہ بھی یقینی طور پہ بلبلا اٹھتے ہیں. اور پھر اینڈ رزلٹ ان تمام باتوں کا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور یقینی طور پر یہی ہوگا ناظرین کہ اینڈ رزلٹ کے طور پر وہ شخص جو ہے وہ ایزی منی. اب ایزی منی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. اسٹریٹ کرائمز ایک اس کا پارٹ ہے کہ آپ نے کسی ایسے گروہ کو جوائن کر لیا اور اس پر آپ اور یہ میں نے دیکھا ہے اور میں اور آپ میڈیا پر بھی اس قسم کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ کامیاب ہو جائے, خدا نہ خواستہ, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو, ہمارے بڑوں کو ان کارروائیوں سے اور ان حرکتوں سے محفوظ فرمائے. لیکن اگر جو پہلی مرتبہ کامیاب ہو جاتا ہے ناظرین, یہ اتنا دردناک ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر اس ریزن کے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے تو پھر تو اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب ایک قتل پر بھی اسے سزائے موت ہی ہونی حد سے حد, حالانکہ ہمارے یہاں سزائیں تو صرف شریف لوگوں کو ملا کرتی ہیں, یہ ریزن اور ڈاکو جو ہیں وہ تو آزادانہ گھومتے ہیں. تو اگر اس نے ایک قتل پر اگر سزا مل بھی جائے تو ایک قتل پر بھی سزائے موت ہے اور 100 قتل پر بھی سزائے موت ہے. تو موت تو ایک ہی دفعہ آنی ہے, تو کیوں نہ اس کا, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کا دل بڑا کھل جاتا ہے. اور اس کی زندہ مثال پچھلے دنوں میں نے اور آپ نے سوشل میڈیا پر ایک رہزنی کی واردات, ایک ڈکیتی کی واردات میں دیکھا کہ اینڈ آف دا ڈے جب شاید چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ان ڈاکوؤں کو, جس میں ایک بڑا نوجوان نوعمر لڑکا تھا. نو ڈاؤٹ وہ قابل رحم کے وہ تھا, اس میں ان کو قابل جرم تو تھا ہی, قابل ذلت تو تھا ہی, لیکن قابل رحم بھی تھا کہ کس نے اس کے ہاتھ میں یہ اسلحہ تھمایا ہے, کس نے اسے یہ اس طرف راغب کیا ہے. ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. تو ہوا یہ کہ اس ویڈیو میں نے اور آپ نے بخوبی دیکھا. ایک تو میں اس ویڈیو بنانے جنہوں نے اس ویڈیو کو, پھر تو اب بہت ساری ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں جو میری نظروں سے گزری, اس ویڈیو میں حیران تھا کہ جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ اس پولیس مقابلے میں بالکل فرنٹ لائن پہ آگے کہیں چھپتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا اپنے کیمرے کے ذریعے, اور فرنٹ لائن پہ آتا ہوا وہ اس کی کمنٹری بھی ساتھ ساتھ جاری تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک تو اتنی دیدہ دلیری دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, گولی جو ہے وہ کسی کا نام لے کے نہیں آتی, اور اگر وہ چھوتی ہوئی گزر جائے آپ کو تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اگر پہلی بات تو یہ کہ ایسے کسی بھی پرٹیکولر ڈینجرس ایریا سے مجھے اور آپ کو دور ہی رہنا چاہیے. اور اس سے ویڈیو بنا کے آپ نے کوئی تیر نہیں مار لیا, آپ کی جان سلامت رہے گی تو آپ کچھ کر پائیں گے. لیکن اس کے بعد اگر اس سے آگے تھوڑا سا ایک قدم آگے میں اور چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ ان دو رہزنوں نے, ڈاکوؤں نے, دو عمر رسیدہ لوگوں کو, ایک خاتون تھیں اور ایک بزرگ تھے, ان کو گن پوائنٹ پر لیا. ان کو جو ہے وہ گن پوائنٹ پر لے کر ان کے سر پہ, ان کی کنپٹی پہ پستول رکھا اور اپنے آپ کا سیف ایگزٹ مانگنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس سے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گا, اور داد آپ نے یقینی طور پر ضرور دینی چاہیے جب بھی آپ کو کھل کے کوئی چیز نظر آئے. تو میں نے اس ویڈیو میں جو خاص بات نوٹ کی تھی کہ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس سے نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ آپ اس سے جو ہے گفتگو کر رہا تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, یعنی کہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے پولیس کا.
لیکن اس کو فرنٹ لائن پہ نہتا ہو کے فرنٹ لائن پہ جا کر اس سے گفتگو کرنا، کسی بھی وقت وہ اپنی لبلبی کے ذریعے اس کی جان بھی لے سکتا تھا. تو یہ انتہائی قابل تحسین ہے، اور میرا خیال ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسے پولیس اہلکاروں کی، ایسے آفیسرز کی یقینی طور پر ستائش کرنی چاہیے، انہیں انعامات سے نوازنا چاہیے. تو بہرحال یہی انگیجمنٹ تھی. اس سے انگیج کرنے کے دوران ہی پولیس نے اپنا دعویٰ بول دیا، اور خوش قسمتی، میں اسے خوش قسمتی کہوں گا کہ اسی درمیان میں میرا خیال ہے کہ شاید اسنائپرز کو بلا لیا گیا ہوگا، نشانہ بازوں کو، اور انہوں نے اپنے نشانوں کے ذریعے پہلے ایک کو ختم کیا، پھر دوسرا جو ہے وہ کسی لیب کے اندر جا گھسا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن وہاں سے بھی اسے دبوچ لیا گیا، اور غالباً میرا خیال ہے دونوں کی موت واقع ہو گئی. پولیس مقابلے میں وہ بچ نہیں پاتے، پولیس مقابلے میں جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ بچ نہیں پاتے، کیونکہ اگر وہ زندہ پکڑے گئے تو بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یا تو وہ چھوٹ جائیں گے، یا پھر جن لوگوں کا سائے میں یہ سب کام ہو رہا ہوتا ہے وہ آشکار ہو جائیں گے. تو ان تمام لوگوں پر ڈھکن رکھنے کے لیے، ان تمام باتوں پر پردہ رکھنے کے لیے انہیں موت کے گھاٹ ہی اتار دیا جاتا ہے. عموماً یہی دیکھا گیا ہے. بہرحال تو یہ واقعہ ایک جو ہے ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اور ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو پے در پہ عوام پر ظلم داغے جا رہے ہیں، کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا، کیا کراچی یا میں ملک بھر کی بات کروں تو کیا عوام اب یہ بوجھ اٹھانے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. میں 100% کہہ سکتا ہوں، آنکھ بند کر کے یہ فتویٰ دے سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی. عوام اب بلبلا اٹھی ہے، ان میں اب سکت رہی ہے، ان کی ہڈیوں میں وہ جان نہیں رہی ہے، ان کے اندر دوڑتے خون میں اب وہ گرمی نہیں رہی ہے کہ وہ اس انداز سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم، جس سے ہم مہنگائی کا ظلم کہہ رہے ہیں، کہ ایک طرف پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے وہ سارے اجناس، وہ سارے جو چیزیں جو خوراک کی ضروری سمجھی جاتی ہیں، ان سب کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. فروٹ تو شاید اب بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں صرف جو ہے وہ مصنوعی ہی رکھے ہیں، وہ اصل فروٹ تک تو شاید پہنچ بھی نہیں پائیں گے. سبزیاں ہماری منزلت سے دور ہوتی چلی، ہماری دسترس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور دودھ، ایک زمانے میں ہر گھر میں بچوں کو دودھ کے ساتھ جو ہے وہ رات کو سلایا جاتا تھا، لیکن اب شاید وہ بھی کئی گھروں میں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ 250 روپے تک پہنچنے والے اس دودھ کو اب کیسے مینیج کرے گا ایک غریب آدمی. تو یہ تمام چیزیں، وہ تمام ضروریات تھیں. دودھ اب آسائش بن گیا ہے، فروٹس جو ہیں، پھل جو ہیں، وہ آسائش بن گئے ہیں. اب یہ ضرورت نہیں رہے. ایک زمانہ تھا یہ ضرورت تھی، غریب آدمی بھی کسی ٹھیلے سے کلو 2 کلو کی چیزیں لے کے روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھروں پر اپنے بچوں کے لیے لے جایا کرتا تھا. لیکن اب یہ آسائش ہو گئی ہے، یہ اب عیاشی ہو گئی ہے، فینٹیسی ورلڈ ہو گیا ہے. یہ اب ضرورت نہیں رہی دودھ اور یہ تمام چیزیں جتنی بھی میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، بلکہ اب تو سبزی جو ہر کھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ بھی اب اتنی ناپید ہو گئی ہے کہ شاید بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا آلٹرنیٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں. تو یہ صورتحال جس تیزی سے عوام کے لیے بدلتی چلی جا رہی ہے ناظرین، یہ انتہائی تکلیف دہ اور تباہ کن ہے، اور اس پر معاشرے کے پر جو اثرات مرتب ہوں گے، یہ شاید اس کا خمیازہ ہم آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. یہی عالمی اشرافیہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایسی بہرروی اور ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز پیدا ہو جائیں کہ جو آسانی سے ملک سے باہر جا سکتا ہے وہ چلا جائے، اور جو یہاں جو کہیں نہیں جا سکتا وہ یہیں پہ سسک ایڑیاں رگڑ کر مر جائے. اور ہمارے اشرافیہ جو ہیں وہ ہمیں اسی انداز میں لوریاں سناتے رہیں کہ آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا. 70 سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے، اب تک کچھ نہیں ہوا. میں نے اور آپ نے صرف اور صرف لوریاں ہی سنی ہیں، لالی پاپس ہی ملے ہیں، آگے بھی ملتے رہیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اور یقینی طور پر آج کے اس پروگرام میں مہنگائی کے علاوہ بھی کچھ موضوعات پر بات کرنی تھی، لیکن مہنگائی کا جو جن ہے وہ کسی طرح سے بوتل میں بند ہی نہیں ہو رہا، تو وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اسی پر بات ہماری شروع ہو جاتی ہے. تو آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.